अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर एल.आर. ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इसका इलाज। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं और बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होते हैं। इस बीमारी की असल वजह क्या है अभी तक कोई पता नहीं चला। जो मेडिकल सिस्टम है उन्होंने इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ डिक्लेयर किया है। ऑटो इम्यून डिजीज़ उन बीमारियों को कहा जाता है जिसमें हमारे जिस्म का अपना जो एक मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है वो हमारे जिस्म के अपने किसी हिस्से पर अटैक कर जाता है और उससे हमारे अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है। इसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। याद रखें, ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोई भी मुस्तकिल हल जो है वो कन्वेंशनल जो मेडिकल सिस्टम है उसके पास नहीं है। बहुत सारे लोग कन्वेंशनल सिस्टम में भी आजकल होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं या दीगर जो सिस्टम्स राइज है उनकी तरफ आ रहे हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसको दीगर आर्थराइटिस की जो दीगर किस्में हैं इनसे अलग करना ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन जो तजर्बाकार डॉक्टर्स होते हैं जब वो मरीज़ की हिस्ट्री देखते हैं, उसका चेकअप करते हैं, तो फिर उनके लिए कोई मसला नहीं होता, वो इसको समझ जाते हैं। मेनली इसके करैक्टरिस्टिक कुछ यूँ हैं कि एक से ज़्यादा जोड़ जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अमूमन सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी दोनों साइड के जोड़ जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बाज़ औक़ात जिस्म के बड़े जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, बाज़ औक़ात जिस्म के छोटे जोड़ जैसे उंगलियों के जोड़ वग़ैरह, इसमें भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। इसके अलावा इसका दौरानिया अमूमन 6-7 हफ्ते से ज़्यादा होता है। ये क्रॉनिक बीमारी आप इसको कह सकते हैं, एक्यूट किस्म की नहीं होती है कि 4-5 दिन के बाद ठीक हो जाए, बल्कि ये एक लंबे अरसे तक जारी रहने वाली बीमारी होती है। इसी तरह रूमेटॉइड नोड्यूल्स, ये जोड़ों पर दाने बन जाते हैं, मोटे मोटे दाने होते हैं जिनको रूमेटॉइड नोड्यूल्स कहा जाता है, तो उससे भी इसकी पहचान होती है। इसके अलावा कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट है, वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और इस बीमारी की पहचान हो जाती है। बाज़ औक़ात इन टेस्टों के बदौलत ये बीमारी कन्फर्म हो जाती है। ये जो टेस्ट है इनमें जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो RA फैक्टर है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर है। इसके 2 वैल्यू आती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ जाए फिर तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है। लेकिन बाज़ सूरतों में ये टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है और केस जो होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का होता है। इसके बाद एक और टेस्ट है जिसको हम ESR कहते हैं, आम टेस्ट है। अमूमन ब्लड CP में ESR भी शामिल किया जाता है। तो ESR अगरचे ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सूरत में इसकी वैल्यू में इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह एक और टेस्ट है C रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको CRP भी कहते हैं, इसमें भी इजाफ़ा हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट है जिसकी वजह से या जिसकी बदौलत हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को समझ सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं
اور آرتھرائٹس کی جو دیگر قسمیں ہیں ان سے اس کو الگ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی علاج کی طرف کہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کا علاج کیا ہے۔ پہلے ہم کنونشنل سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ ڈیزیزز میں سے ایک ہے، اور آج کل اکثر و بیشتر ہاسپٹلز میں ریومیٹالوجی ایک الگ ڈپارٹمنٹ کے طور پر موجود ہوتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ اسپتالوں میں۔ یہاں سے آپ اس کے امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے جو کنونشنل سسٹم ہے جس کو ہم عام زبان میں ایلوپیتھی کہتے ہیں، اس میں اسٹیرائڈ کے علاوہ کوئی خاص علاج اس کا ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ اگر اگلے وقتوں میں کوئی علاج دریافت ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اسی طرح کچھ پین کیلرز دیے جاتے ہیں جس سے وقتی طور پر انسان کو آرام آ جاتا ہے، لیکن جب وہ پین کیلرز کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ وہی اٹیک ہو جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ہومیوپیتھی میں ادویات کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، کوئی 15-20 قسم کے ادویات ایسی ہیں جن کو آپ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جس میڈیسن کا نام ہم لیں گے اس کا نام ہے رسٹاکس۔ یہ دوا تب استعمال کی جاتی ہے جب جوڑوں میں سخت درد اور کھچاؤ ہوں۔ مریض جب حرکت شروع کرتا ہے تو بہت سخت درد ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر چلنے پھرنے یا جوڑ کو حرکت دینے سے مریض افاقہ محسوس کرتا ہے۔ یہ کی میڈیسن ہے رسٹاکس جو ہے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں، اور رسٹاکس جو ہے یہ ہومیوپیتھی کا انالجیزک میڈیسن بھی ہے۔ دیگر دردوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو رسٹاکس یہ اس کی علامات ہے جس پر ہم نے بات کی ہے۔ اس صورت میں اگر مریض کو اس قسم کی علامات ہو تو آپ اس کو رسٹاکس دے سکتے ہیں۔ برایونیا البا، کسی قسم کی حرکت سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مریض کوئی بھی حرکت کرے تو جوڑ کو حرکت دے دے یا چلے پھرے تو اس سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح متاثرہ جوڑ جو ہے وہ گرم، سجا ہوا اور سرخ ہوتا ہے۔ انفلیمیشن کی یہ کریکٹرسٹک ہیں، خصوصیات ہیں، یعنی وہ جو جوڑ ہوتا ہے متاثرہ جوڑ وہ انفلیمڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح متاثرہ جوڑ میں سٹفنس اور ٹینڈرنس، عام زبان میں اس کو ہم سختی کہتے ہیں۔ متاثرہ جوڑ میں سٹفنس اور ٹینڈرنس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اگر متاثرہ جوڑ کو ہلکا سا ٹچ کیا جائے تو مریض کی چیخیں نکلتی ہیں۔ بہت سخت قسم کا درد محسوس ہوتا ہے مریض کو۔ جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے، بعض اوقات وہ ڈانٹنا بھی شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض مریض ہم نے دیکھے ہیں جو کہ گالیاں بھی دیتے ہیں جب اس کو آپ ٹچ کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں برایونیا البا جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، آپ مریض کو یہ دوائی دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے آرنیکا۔ آرنیکا یہ ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی دوائی ہے۔ اگر متاثرہ جوڑ میں سورنس ہو، بروئزنگ ہو، خراش اس کے اوپر موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ جوڑ جو ہے وہ انفلیمڈ ہو، اس میں انفلیمیشن ہو، وہ سجا ہوا ہو، وہ سرخ ہو، وہ گرم ہو، تو اس صورت میں آپ آرنیکا جو ہے وہ استعمال کرا سکتے ہیں۔ آرنیکا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ایکیوٹ کیسز میں اور کرانک دونوں کیسز میں آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں، مریض کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میڈیسن ہیں وہ کیلکیریا کاربونیکا ہیں۔
اگر متاثرہ جوڑ ٹھنڈا اور گیلا محسوس ہوتا ہو، اسی طرح جو مریض ہے وہ اگر موٹا ہو یا موٹاپے کی طرف مائل ہو، وہ سست ہو، کوئی بھی کام کرنے کو اس کا دل نہ کر رہا ہو، تو دیگر ادویات کے ساتھ ساتھ آپ کیلکیریا کارب جو ہے یہ بھی دے دیتے ہیں۔ اس سے جو سستی ہیں، جو موٹاپا ہیں، اس میں خاطر خواہ کمی آ جاتی ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے ایفس میلیفیکا، شہد کی مکھی کے زہر سے یہ میڈیسن حاصل کی جاتی ہے۔ عام طور پر آپ لوگوں سے سنتے بھی ہیں جب ان کو شہد کی مکھی جو ہے وہ ڈنگ مارتی ہیں تو کہتے ہیں اس سے جوڑوں کے درد کو آرام پہنچتا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک، اس سے یہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے۔ جب ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے دوران جوڑ بہت زیادہ سجا ہوا ہو اور اس میں سرخی بھی ہو اور اس میں سٹنگنگ پین ہو، یعنی ڈنگ مارنے والی پین اس میں ہو، تو پھر آپ یہ جو میڈیسن ہے ایفس میلیفیکا یہ مریض کو دے سکتے ہیں، اس سے افاقہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو میڈیسن ہیں وہ کاسٹیکم ہے۔ کاسٹیکم جب متاثرہ جوڑ سخت اور اس میں ٹیئرنگ پین ہو، ٹیئرنگ پین سے مراد پھٹ جانے والے درد کا احساس ہو، مریض کو ایسا محسوس ہو رہا ہو جیسا کہ اس کا جوڑ پھٹنے والا ہے، جوڑ کے ارد گرد جو مسلز ہے، جو گوشت ہے وہ پھٹنے کے قریب ہے، اس قسم کا درد ہو، تو یہ جو کاسٹیکم میڈیسن ہے یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کاسٹیکم کا مریض جو ہوتا ہے وہ جوڑ کو موڑنے میں دقت محسوس کرتا ہے۔ کوئی بھی جوڑ، مثال کے طور پر یہ جوڑ ہے تو وہ اس جوڑ کو اسی طرح نہیں موڑ سکتا، اگر یہ جوڑ ہے تو اس کو اس طرح نہیں موڑ سکتا، تو جوڑ کو موڑنے میں وہ دقت محسوس کرتا ہے، اور جوڑ میں بھی درد ہوتا ہے، اور جوڑ کے ساتھ ساتھ جو مسلز ہوتے ہیں، یہ جوڑ کے ارد گرد جو مسل ہوتے ہیں یہ مسل بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ علامات ہو تو یہ کاسٹیکم جو ہے یہ ایک بہترین دوا ہے، آپ اپنے مریض کو یہ دوا دے سکتے ہیں۔ پلساٹیلا یہ ایک اور میڈیسن ہے جس کو آپ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے مریضوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ درد جو ہوتا ہے، پین جو ہوتا ہے وہ شفٹنگ ہوتا ہے، کبھی اس جوڑ میں، کبھی اس جوڑ میں، کبھی اس جوڑ میں، کبھی اس جوڑ میں، ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ میں یہ درد جو ہوتے ہیں شفٹ ہوتے ہیں، اور دردوں میں رات کے وقت، ایوننگ کے وقت، شام کے وقت ان میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر آپ پلساٹیلا جو ہے یہ دوا دے سکتے ہیں۔ مریض کی ایک خاص خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھلے فضا میں رہیں اور ٹھنڈے ماحول میں رہیں، یہ بھی پلساٹیلا کی کریکٹرسٹک یا انڈیکیشنز میں یہ بھی شامل ہے۔ کولچیکم ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی ایک مشہور دوا ہے، اور یہ آج کل جو کنونشنل سسٹم ہے، جو ایلوپیتھک سسٹم ہے، اس میں بھی یہ میڈیسن بہت زیادہ استعمال کرائی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں یہ دوا تب دی جاتی ہے جب متاثرہ جوڑ بہت زیادہ حساس ہو۔ ہم نے پہلے برایونیا البا کے متعلق بھی بات کی تھی کہ جب کوئی اس کو ٹچ کرتا ہے تو مریض کی چیخیں نکل جاتی ہیں، تو کولچیکم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی بھی بندہ اس جوڑ کو ٹچ کرتا ہے تو مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، اس کو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح کولچیکم کی ایک اور علامت یہ ہے کہ جب مریض حرکت کرتا ہے تو درد میں اضافہ ہوتا ہے، مریض متاثرہ جوڑ کو حرکت دینے میں بہت زیادہ دقت محسوس کرتا ہے۔ لیٹس سے اس جوڑ میں کیا ہے، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، تو
تو جب مریض اس جوڑ کو حرکت دیتا ہے تو وہ بہت زیادہ دقت اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، اس کے علاوہ بھی ہومیوپیتھی میں بہت ساری میڈیسن ایسی ہیں جن کو آپ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے لیے آزما سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ چند ایک مشہور ادویات ہیں جو کہ عام اویلیبل بھی ہیں، اور اکثر ڈاکٹر صاحبان اپنے مریضوں کو یہ ادویات پرسکرائب بھی کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس پر بات کی ہے آج۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ آپ جہاں بھی رہیں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ خوش رہیں اور صحت مند رہیں۔ اللہ نگہبان۔